सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। जिस तरह जो खरबूजा होता है ना, उसको देखकर कहते हैं कि खरबूजा रंग पकड़ता है, ठीक उसी तरह तब्दीली के खरबूजे भी रंग पकड़ने लगे हैं। जहांगीर तरीन के ग्रुप को अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ का एक और ग्रुप भी सामने आ गया जिसमें 15 अरकान शामिल हैं। उन्होंने भी जहांगीर तरीन ग्रुप की तरह अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, कहानी पुरानी है, चेहरे नए हैं, ग्रुप का नाम नया, लेकिन प्रोडक्शन पहले ग्रुप जैसी है। पहले जहांगीर तरीन को क्लीन चिट चाहिए थी, जबकि ये जो नया ग्रुप है इसकी डिमांड शायद फंड्स हैं। अब वहाँ भी शाइये से कहानी शुरू हुई, यहाँ भी शाइये से ये कह लें कि गेम जो है वो ऑन करने की कोशिश की गई। अब खबरें ये है कि कल रात हम ख्याल ग्रुप के 15 से ज़्यादा अरकान को इशाया दिया गया और ज़राए ये बताते हैं कि इशाये में तमाम अरकान ने बजट में हम ख्याल ग्रुप के लिए तरक्याती स्कीमें शामिल ना करने पर शिकवे और शिकायतों के अंबार लगा दिए। और इस बैठक में फैसला ये हुआ कि ग्रुप अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के सामने रखेगा और इसके बाद इस ग्रुप की जानिब से आइंदा का जो लाया अमल है वो तय किया जाएगा। अच्छा, मैं आपको याद करवाना चाहूँगी नाज़रीन, आपको याद होगा यकीनन कि तरीन ग्रुप का टारगेट वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात थी, ऐसा ही है। हम ख्याल ग्रुप वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तक परवास करना चाहता है, यानी लग ऐसा रहा है कि ये हम ख्याल ग्रुप सिर्फ हुकूमत से अपने मुतालिबात बनवाना चाहता है, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो झगड़ा सारा फंड्स का है, सिर्फ फंड्स का झगड़ा लगता है। अब हुकूमत ही इनकी बात सुन सकती है और इनके मसाइल भी हल कर सकती है अगर करना चाहे। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि ये वक्ती प्रेशर है जिस पर उम्मीद ये की जा सकती है कि जो हम ख्याल ग्रुप है ये हुकूमत के लिए ज़्यादा मुश्किल खड़ी नहीं करेगा। अब ये बात यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म के लिए लम्हा फिक्रिया है कि जमात में ग्रुप बंदी की वबा फैल रही है जिसका खात्मा बहुत ज़रूरी है, और अगर ये रिवायत चल निकली तो फिर हुकूमत का चलना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को एक समझ ले कि ज़रूरत का पेट लगा होता है, ज़रूरत का पेट जिसे भरने के लिए चंद अरकान मिलकर प्रेशर ग्रुप बनाकर हुकूमत पर प्रेशर डालता है और अपनी बात मनवाने पर हुकूमत को मजबूर कर सकता है। अच्छा, पहले जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी साहब ग्रुपों की मुहाज़राई की खबरें, फिर तरीन का अलग ग्रुप और अब ये हम ख्याल ग्रुप। ये चीज़ तहरीक इंसाफ के लिए क्या आपको नहीं लगता कि बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है? यकीनी तौर पर ख़तरनाक तरीन साबित हो सकती है। अच्छा, तरीन ग्रुप ने अपनी जो अलग शनाख्त है वो बरकरार रखने का फैसला किया है, आपने खबर भी सुन ली होगी। और अब जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ तहकीकात को लेकर हमें शहजाद अकबर और बैरिस्टर अली ज़फ़र में भी एक मैच पड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जहांगीर तरीन के हवाले से जो अपनी तहकीकात हैं उसकी कह ले कि नैया पार लगा दी है और जहांगीर तरीन साहब का बेड़ा पार कराने की कोशिश भी की है। अब उड़ती उड़ती खबर के आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि जी अली ज़फ़र साहब अपनी तहकीकात में इस नतीजे पर पहुंचे कि जहांगीर तरीन साहब के साथ सरकारी एजेंसियां नाइंसाफ़ी कर रही थीं। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अली ज़फ़र की राय से वज़ीर आज़म कैंप ऑफिस इत्तफाक नहीं करता है और बाज़ाब्ता तौर पर अभी बैरिस्टर अली ज़फ़र ने रिपोर्ट जमा ही नहीं कराई, लेकिन इस रिपोर्ट के अहम पॉइंट्स का तबादला ज़रूर किया गया है। अच्छा, अली ज़फ़र साहब ने अपनी तहकीक के नताइज इस इजलास में पेश किए थे जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद की और अटॉर्नी जनरल और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर भी उस इजलास में शरीक हुए थे। अब ज़राए क्या बताते हैं कि शहजाद अकबर साहब से कहा गया कि FIA की कार्रवाई के दिफा में हक़ाइक़ पेश करें और इस सूरत हाल में अटॉर्नी जनरल ने अली ज़फ़र और शहजाद अकबर के दरमियान एम्पायर के फ़राइज़ अंजाम दिए। अली ज़फ़र को बताया गया कि पर्चे शुगर इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक काटे गए और उन्हें यह भी बताया गया कि पर्चे सिर्फ तरीन के खिलाफ नहीं बल्कि उन तमाम अफराद के खिलाफ काटे गए जो इस वक्त कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, जितने भी इस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। अब दोनों फरीकों का मौक़िफ़ सुनने के बाद अटॉर्नी जनरल ने शहजाद अकबर के हक में वोट दे दिया और ये कहा कि जहांगीर तरीन के खिलाफ होने वाली कार्रवाई शफाफ है। ठीक, अब नाज़रीन एक और मज़े की बात, इंटरेस्टिंग बात, दिलचस्प बात जो पता चली वो ये कि हुकूमती ओहदेदार समझते हैं कि अली ज़फ़र की रिपोर्ट जारी की गई तो ऐसे में हुकूमत के करप्शन के खात्मे के राग को नुकसान पहुंचेगा और इस वजह से जहांगीर तरीन बल्कि वो तमाम अफराद जिन्हें इमरान खान की निगरानी में मुख्तलिफ इल्ज़ामात का सामना है वो सब बरीजुमा हो जाएंगे। इसलिए इस वजह से अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट जारी करना तो दूर की बात, इस रिपोर्ट को हतमी शक्ल ही नहीं दी जा सकेगी, ये खबर है। और एक और अहम बात,
وہ جو پتہ چل رہی ہے ذرائع سے کہ اجلاس میں وزیر اعظم صاحب نے بھی کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ترین نے حکومت کے ابتدائی دنوں میں اثر و رسوخ استعمال کیا اور اجلاس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ترین کی نااہلی کے باوجود انہوں نے ترین کی سفارش پر کئی ہائی پروفائل تقرریاں کی ہیں اور خود انہیں ایگریکلچر ٹاسک فورس کا چیئرمین بھی بنایا، لیکن اس کے بعد ایک وقت یہ آیا جب آٹے اور چینی کا بحران پیدا ہوا اور لوگوں نے ترین کے مبینہ ملوث ہونے پر قصوروار پرائم منسٹر کو قرار دے دیا، وزیر اعظم کو قرار دے دیا۔ اب یہ ساری ذرائع کی خبریں ہیں، اگر ان خبروں میں صداقت ہے تو وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ شاید وزیر اعظم کو جہانگیر ترین گروپ کے آگے ہار ماننا پڑ جائے گی، ایسے میں ان کے دعوے غلط ثابت ہو جائیں گے۔ اور دوسری جانب خود جہانگیر ترین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ علی ظفر کی رپورٹ ہی ان کے لیے ایک امید کی کہنے کی آخری کرن ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جو امید کی آخری کرن ہے یا جو ان کی جو امید ہے وہ پوری ہوتی بھی ہے یا پھر نہیں ہوتی۔ البتہ جو علی ظفر صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی رپورٹ جمع نہیں کرائی ہے، تو ایسے میں ترین گروپ کلین چٹ کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ بہرحال معاملہ جو بھی ہے، حکومت مشکل صورتحال سے دوچار ضرور ہے اور بالکل ایسی صورتحال اپوزیشن کی صفوں میں بھی ہے۔ چودھری نثار صاحب کی پنجاب کی نشست تو بچ گئی، انہوں نے پورے 3 سال بعد اپنی جیتی سیٹ کو کہہ لیں کہ زور کا جبہہ مار لیا اور وہ 3 سال بعد پنجاب اسمبلی کے رکن کے طور پر حلف اٹھانے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن نون لیگ نثار صاحب کو قبول کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے۔ چودھری نثار صاحب کے مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے سوال کا جواب جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے دیا تو کس انداز میں دیا؟ کہتے ہیں کہ جی نثار صاحب نے خود جماعت چھوڑی تھی اور نون لیگ کے ٹکٹ پر تو انتخاب لڑا بھی نہیں تھا اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے خیال میں ان کی جماعت میں اب کوئی جگہ نہیں ہے، چودھری نثار صاحب کی کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی ان کی واپسی کے کوئی امکانات نہیں ہیں، اور اگر انہوں نے جماعت میں واپس آنا ہے تو پھر وہ نواز شریف صاحب سے رابطہ کریں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ناممکن سی بات ہے کہ ان کو جماعت میں واپس لیا جائے گا۔ اب ایک طرف نثار کی نون لیگ سے تکرار کی کہانی اور وہیں شہباز شریف اور مریم نواز بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں، پوری کھچڑی بنی ہوئی ہے۔ اور جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ نثار کو نون لیگ میں واپسی کے لیے نواز شریف سے بات کرنی ہوگی، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا ہی چاہیے تھا کہ نثار شہباز سے بات کریں، کیونکہ شہباز پاکستان میں ہے اور پارٹی کے معاملات بھی سنبھال رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ نون لیگ کا ایک اور گروپ مریم اور نون لیگ کے قائد کے حق میں کھڑا ہے اور وہ گروپ شہباز شریف کی پارٹی سنبھالنے کی شدید مخالفت کر رہا ہے۔ یہ سمپل سی بات ہے، اب یہ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جس کے ثبوت کے طور پر شہباز شریف صاحب کا ناکام عشائیہ۔ اور شہباز شریف صاحب اپوزیشن کو اکٹھا کرنے میں کیوں ناکام ہوئے؟ وجہ مخالفین نہیں ہے بلکہ اپنے پارٹی کے اندر کے لوگ۔ شہباز شریف صاحب مفاہمت کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں، سب کو پتہ ہے، اور دوسرا گروپ مفاہمت نہیں بلکہ مزاحمت کے رستے پر چلنا چاہتا ہے اور چل بھی رہا ہے۔ اب یہ وہی گروپ ہے جو پیپلز پارٹی کے خلاف سخت بیانات دے کر مفاہمت کی جو ساری کوششیں نا ان کو ناکام بنا رہا ہے، کہہ لیں کہ تمام کوششوں پر پانی پھیر رہا ہے، کیونکہ ادھر مفاہمت چاہتے ہیں لیکن یہ جو گروپ ہے یہ مزاحمت چاہتا ہے، مزاحمت کی پالیسی پہ چلنا چاہتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا کلپ ہوگا، ذرا چلائیے گا۔ جی تو سنا آپ نے، شہباز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کی کہہ لیں کہ کمان جب سے سنبھالی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب شاید یہ بھول بیٹھے ہیں کہ پی ڈی ایم اتحاد بنانے کا مقصد آخر تھا کیا، مقصد کیا تھا؟ کیونکہ عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کہ جی پی ڈی ایم کا مقصد حکومت گرانا نہیں تھا، لیکن جب اینکر نے اصرار کیا کہ پی ڈی ایم کے ایجنڈے میں یہ شامل تھا کہ حکومت کو گرایا جائے تو پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم کے ایجنڈے میں حکومت کو گرانا شامل تھا، لیکن پی ڈی ایم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ملک کو جمہوری نظام کے مطابق ڈھالنا تھا۔ اب یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں نا، ان کی اس بات کا سیدھا مطلب ایک تو یہ نکالا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ نون لیگ کے بارے میں کہتی تھی کہ جی یہ جماعت خود حکومت گرانا نہیں چاہتی ہے، وہ درست ثابت ہو گئی۔ اب دیکھیں نا، پہلے استعفوں کا شور کس نے ڈالا تھا؟ مسلم لیگ نون نے، یہی نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے 2 اراکین اسمبلی کے استعفے جادو سے قومی اسمبلی اسپیکر کے میز پر بھی پہنچ گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور آگے کی کہانی تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ مختصر یہ کہ نون لیگ کے اراکین کو یہی نہیں پتا تھا کہ جو استعفے انہوں نے پارٹی قیادت کو دیے ہیں وہ استعفے قومی اسمبلی کے اسپیکر تک پہنچے کیسے؟ اچھا، اور تو اور بعد میں انہوں نے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا۔ اچھا، نون لیگ کے استعفے دینے کی حقیقت سمپل سی یہ تھی، یعنی اوپر سے استعفے اور اندر سے لطیفے۔ تو ایسے میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو پی ڈی ایم بنانے کا بنیادی مقصد بھولنا میرے خیال سے کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ ناظرین۔ اب ساری کہانی دیکھ کر کیا لگتا ہے؟ سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ کہ جس طرح جہانگیر ترین صاحب عمران خان صاحب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ویسے ہی اب شاہد خاقان کو شہباز شریف کو ٹکر دینے کے لیے اتارا گیا ہے۔ یہ شہباز شریف اور یہ شاہد خاقان عباسی صاحب
اب شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو واپس بلانے کی دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ کوئی گنجائش ہے. اب یہ گنجائش کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شہباز شریف پیپلز پارٹی کے لیے گنجائش پیدا کرنا چاہتے تھے. سمپل سی بات. اگر شہباز شریف ایسا نہ چاہتے, سوچیں, تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے گنجائش پیدا ہو سکتی تھی. اب نون لیگ کہہ لیں کہ ایک ہی راگ الاپ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرے. اب کس طرح کی نظر ثانی یہ نون لیگ چاہتی ہے اس کی وضاحت نہیں کی گئی, لیکن ڈھکے چھپے الفاظ میں, اور ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کرنے میں تو ماہر ہیں نون لیگ والے. ایسی بات جس کے 2 یا 3 مطلب نکلتے ہوں, واضح نہیں نہ ہوتے, کلیئر نہیں ہوتے اپنے سٹانس کو لے کے, اپنی بات کو لے کے, تو تبھی گول مول باتیں کرتے ہیں, خود بھی الجھے رہتے ہیں, دوسروں کو بھی الجھائے رکھتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں اپنا بھی دوسروں کا بھی. ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کیا کہا کہ جی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر پیپلز پارٹی دستبردار ہو جائے, لیکن پیپلز پارٹی ایسا تو کسی صورت نہیں کرے گی, اور نون لیگ کے بات اچھے سے جانتی بھی ہے. اس لیے اب شاہد خاقان عباسی صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی اپنی غلطی نہیں مانتی تو پھر اس کے راستے الگ اور ہمارے راستے الگ. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم میں کوئی مفاد نہیں ہے, جبکہ جب یہ میں نے ابھی جو آپ کو کلپ دکھایا ہے اس میں اینکر نے جب ان سے کہا کہ سب کے اپنے اپنے مفادات تھے اور نون لیگ کا مفاد یہ تھا کہ جی کسی طرح نون لیگ کی نائب صدر اور نون لیگ کے قائد کی مان چھوٹ جائے, تو اس پر کیا جو عباسی صاحب ہیں انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب دیا؟ جواب دے ہی نہیں سکے. اب خود تسلی بخش جواب ہے ہی نہیں نا, لیکن پیپلز پارٹی سے جو دی گئی شوکوز نوٹس کی وضاحت ہے وہ یہ ضرور مانگ رہے ہیں. اچھا, اس پر قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھرپور انداز میں کہہ لیں کہ تیر اندازی کی ہے. قاہرہ صاحب کا کلپ ہوگا, بڑی کھری کھری سنا دی انہوں نے, دیکھیے گا. جی تو سنا آپ نے قاہرہ صاحب کو. اچھا, وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے 100 بار سوچو پھر تولو اور آخر میں پھر بولو, کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں نا اور جو کمان سے تیر نکل جاتا ہے وہ کسی صورت واپس نہیں آتا. تو عقل مند پہلے سوچتا ہے, پھر تولتا ہے, پھر بولتا ہے, اور بیوقوف پہلے بول دیتا ہے, سوچتا نہیں, اور اس سے زیادہ بیوقوف بھی ہوتے ہیں نیکسٹ لیول. وہ کون ہوتے ہیں؟ جو بولنے کے بعد بھی نہیں سوچتے, کہتے ہیں ہاں بول دیا, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اچھا, اب قاہرہ صاحب بھی نون لیگ کا شوکوز نوٹس کی صورت میں کہہ لیں کہ جو دیا ہوا زخم ہے وہ نہیں بھولے ہیں, اور وہ باقاعدہ گلا کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے کہ ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب کا ہمیں دیا ہوا ایک زخم نہیں بھرا, تو اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے پیپلز پارٹی کے خلاف یہ جو توہین آمیز زبان ہے وہ استعمال کر کے ایک اور زخم پیپلز پارٹی کو لگا دیا. لیکن قمر زمان قاہرہ صاحب نے عباسی صاحب پر جو جوابی وار کیے, اور کیا کہا ذرا آپ نے غور کیا اس بات پہ. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ ہم پر حکم چلائیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بادشاہ سلامت نہیں ہے. ویسے سمجھتے ہیں سارے نون لیگ والے اپنے کو بادشاہ سلامتی ہیں, کیونکہ اپنے قائد سے سیکھا ہی ہے. قائد بھی تو بادشاہ سلامت بن کے رہے نا, تبھی قائد کی صاحبزادی بھی خود کو شہزادی سے کم نہیں سمجھتی, حلیمہ سلطان بنی رہتی ہیں وہ پاکستان کی, تو یہ خود کو بادشاہ سلامت ہی سمجھتے ہیں. لہٰذا ان کی ٹریننگ ہی ایسے ہوئی ہے قاہرہ صاحب. تو شاہد خاقان عباسی صاحب خود کو بادشاہ سلامت سمجھتے ہیں. آپ کا شک ہے, مجھے تو اس بات کا یقین ہے. آپ دیکھ لیں ان لوگوں کے رویے کسی بادشاہ سلامت سے کم نہیں ہے, اور وہ آپ پہ حکم اس لیے چلانا چاہتے ہیں کہ وہ خود کو بادشاہ سلامت سمجھتے ہیں. اب ان کے الفاظ ایسے تھے, وہ کہتے ہیں کہ جیسے واقعی کسی بادشاہ سلامت کے ہوں گے. انہوں نے کیا کہا کہ جی پی ڈی ایم شاہد خاقان عباسی صاحب کی غلام نہیں ہے کہ ان کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان لیا جائے. اب قاہرہ صاحب نے حساب برابر کرتے ہوئے کہہ لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر بھی تیر اندازی کی ہے, اور وہ پی ڈی ایم کے سربراہ کا کردار کہتے ہیں کہ صحیح سے نبھا نہیں سکیں. اور قاہرہ صاحب کی اس بات میں میرے مطابق 100 نہیں 200% وزن ہے کہ معاملہ بہت زیادہ سنجیدہ بنا دیا گیا. غور کیجئے جملے پہ. اب لگے ہاتھ قاہرہ صاحب نے نون لیگ کی جو اندرونی لڑائی ہے اس کا بھی راز کھول دیا. یعنی قاہرہ صاحب فل ایکشن میں تھے. انہوں نے مسلم لیگ نون کے لندن چیپٹر یعنی نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے شہباز شریف کی مفاہمت کی کوششوں کو جانتے بوجھتے ہوئے نقصان پہنچایا, اور شاہد خاقان کو اس مقصد کے لیے آگے لگا دیا. کہتے ہیں نا اس کو آگے لگا دو. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کردار ادا کر رہے ہیں. اور قاہرہ صاحب کے بقول کیا شاہد خاقان عباسی صاحب نے شوکوز نوٹس کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے تھے جو وہ کہتے ہیں کہ جس کو جوڑ کر پڑھیں اور جواب دیں. اچھا, قاہرہ صاحب کی جو باتیں ہیں نا, بہت سی باتیں سیدھی دل پر لگ رہی ہیں, لیکن بلاول نے خود بھی کہا ہے کہ انہوں نے شوکوز نوٹس پھاڑ کر پھینکا ہے. اور بھی آج نون لیگ کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ بڑی چنگی کیتی ہے, بڑی ستھری کیتی, ساڑھے پنجابی سے کہندے ہیں, بڑی ستھری کر دیتی ہے. چلائیے گا بلاول کا کلپ. اچھا, بلاول کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نون لیگ کی نائب صدر کو جواب دیں
اور نہ ہی نون لیگ کے قائد کو جواب دیں. بالکل صحیح کہا آپ نے بلاول صاحب, اب ان کو جواب دے نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ جی ہاں انہوں نے شوکوز نوٹس پھاڑ کر پھینکا کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنے جیالوں کو جواب دیں. کیا بات ہے, بلاول نے بڑی سیدھی اور صاف ستھری بات کر دی. اچھا, بلاول نے مزید کیا کہا کہ اگر اپوزیشن واقعی عمران خان کی حکومت کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کی مخالفت کرنے کے بجائے ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کو حکومت کو نشانہ بنانا چاہیے. یہ بات وہی کر سکتا ہے جو کہ سیاسی میچورٹی رکھتا ہو, جو کہ سمجھ بوجھ رکھتا ہو, جو معاملات کو ہینڈل کرنا جانتا ہو. یعنی چلے تھے سارے مل کے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے, لیکن جب آپس میں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو حکومت کو کیسا ٹف ٹائم دیا آپ نے. لیکن پتہ نہیں یہ جو مسلم لیگ نون ہے یہ شاید پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلی ہوئی تھی, اور اگر مقابلہ کرنا چاہتی ہے تو پھر شوق سے کرے. انہوں نے یہ کہا کہ بدین کے عوام کا جواب تو آپ نے سن لیا ہوگا, اور یہاں تک کہہ دیا کہ نون لیگ کے قائد اور ان کی صاحبزادی کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب کوئی بہن بھائی والی بات رہی نہیں. بلاول نے کلیئر کر دیا نا, یعنی اب کوئی بہن بھائی نہیں ہے. اور مریم کا دیا ہوا وعدہ بلاول نے نظر انداز کر دیا, اور اس کی وجہ یقینی طور پر خود نون لیگ ہے. صرف نون لیگ خود ہے اس کی. یہی نہیں, بلاول شہباز شریف صاحب کی پالیسی کے مطابق بھی چلنا چاہتے ہیں, اور بلاول انہی کے موقف کو نون لیگ کی پالیسی سمجھتے ہیں. اب پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر اتنے وار کر دیے کہ حکومت بھی یہ سب کچھ دیکھ کر اپوزیشن پر کہہ لیں کہ واری واری جا رہی ہے. فواد چودھری صاحب کا کلپ ہوگا, ذرا چلائیے گا. اچھا فواد چودھری صاحب, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن سچ ہوتا نا, کہتے ہیں کہ سچ کڑوا لگتا ہے, تو شاید تھوڑا سا سچ اگر میں آپ کو کہوں تو آپ کو بھی شاید کڑوا لگے گا کہ پی ڈی ایم کی طرح جو پی ٹی آئی ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کا مقابلہ پی ڈی ایم سے, اپوزیشن کا مقابلہ اپوزیشن سے, تو پی ٹی آئی کا مقابلہ بھی اس ٹائم پہ آپ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہے. یہ بات ایسی کہ جو سچ ہے, اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. تو کڑوی بات یہ ہے کہ آپ لوگ جیسا کہہ رہے ہیں نا پی ڈی ایم کا مقابلہ پی ڈی ایم سے ہے اور اپوزیشن کا مقابلہ اپوزیشن سے, اسی طرح جو آپ کی جو پی ٹی آئی ہے اس ٹائم پہ آپ خود دیکھ لیں جو حالات ہیں آپ لوگوں کے, کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ بھی پی ٹی آئی سے ہے. تو اگر اپوزیشن والے ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے, یا پی ڈی ایم کا مقابلہ پی ڈی ایم سے ہوگا, یا ایسے حالات ہوں گے, تو وہ تو اپوزیشن ہے. لیکن اگر آپ کے جو اپنے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہوں گے, آپ کے سامنے مقابلے میں کھڑے ہوں گے, تو ذرا غور کیجئے گا کہ وہ اپوزیشن ہے, آپ حکومت ہیں, اور آپ حکومت ہیں, ان کا معاملات کا جو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن آپ حکومت ہیں, آپ کے معاملات کا عوام سے لینا دینا ہے. اگر پی ٹی آئی کے مد مقابل پی ٹی آئی ہوگی تو نقصان آپ لوگوں کو ہوگا. اگر آپ کے لوگ ہی گروپ بنائیں گے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, باقاعدہ آپ کو بلیک میل کرنے لگیں گے, تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی, پھر نظام کیسے چلے گا, جو آپ لوگ دعوے کرتے ہیں وہ دعوے سچ کیسے ثابت ہوں گے. اس لیے میرے خیال سے پی ٹی آئی کو اب سوچنا ہوگا کہ دھڑے بندی سے بچنا کیسے, متحد ہونا کیسے ہے, یہ گروپ بندی سے بچنا کیسے ہے, ایک پیج پر رہنا کیسے ہے, اور متحد ہونا کیسے ہے. ورنہ جو ہو رہا ہے نا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نے پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے, پی ٹی آئی کے مد مقابل پی ٹی آئی, تو ایسا تو پھر نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان نے افغانستان میں امن کے قیام کے لیے کہنے کے انتھک کوششیں کی ہیں. امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہیں ان کو ممکن بنانے کے لیے اور مسئلے کو اچھی طریقے سے یا پھر خوش اسلوبی سے حل کرنے میں ایک بہت بڑا اور اہم کردار ادا کیا ہے. اچھا, امریکہ اور پاکستان کے تعلقات آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے بہت اہم رہے ہیں, اہمیت کے حامل رہے ہیں, اور اس وقت بھی جو خطے کی سیاسی سچویشن صورتحال ہے اور آنے والی تبدیلیوں کے لیے یہ بہت اہم ہے. اب ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ جی پاکستان امریکہ کو افغانستان تک رسائی کے لیے ہوائی راستہ اور زمینی راستہ دونوں فراہم کرتا رہے گا, اور پاکستان میں امریکی ایئر بیس پر بھی بڑی آپ سن رہے ہوں گے کہ چہم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں, مگر جو دفتر خارجہ اور وزیر خارجہ نے اس کی تردید کر دی ہے. اب افغان طالبان کے بغیر کوئی نام لیے افغانستان کے تمام جو پڑوسی ممالک ہیں ان کو باقاعدہ انتباہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی اگر امریکہ کو ایئر بیس دی گئی یا ایسی کوئی مدد فراہم کی گئی تو جو نتائج ہیں, ریزلٹس ہیں, وہ اچھے نہیں ہوں گے. اب کچھ ماہرین اسے پاکستان کے لیے باقاعدہ وارننگ کہہ رہے ہیں کہ جی وارننگ ہے, اور کچھ اس بیان کو محض ایک کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیفینسو موو, یہ اس سے زیادہ نہیں ہے کچھ. اب یہ پوری سچویشن جو ہے اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک بہت معزز مہمان موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, سابق سیکرٹری داخلہ, سابق سفیر پاکستان برائے افغانستان رستم شاہ محمد صاحب. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. محمد صاحب, امریکہ کو ایئر بیس دینے اور اس پر جو افغان طالبان کی وارننگ, آپ کے خیال میں افغان طالبان کا یہ جو بیان ہے
کیا یہ واقعی وارننگ ہے یا پھر اسے ایک عام روایتی بیان سمجھا جائے؟ کیا یہ پاکستان کے لیے تھا یا آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ پہلے تو افغان طالبان میں پاکستان کے خلاف جذبات پائے جاتے ہیں، گریونسز ان کے بہت زیادہ ہیں اور اس کی ایک پوری تاریخ ہے. لیکن اس وقت پاکستان کو ان کی ضرورت ہے اور ان کو پاکستان کی ضرورت ہے. جو اس وقت بیسس کی بات ہو رہی ہے اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ نکلنے سے پہلے کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو جائے کہ وہاں پہ ایک ایسی حکومت بن جائے جو امن ڈیلیور کر سکے اور جو ملک جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ سے بچ جائے تاکہ ان کی بدنامی نہ ہو. اب اس کے لیے ایک تو وہ انٹرا افغان ڈائلاگ ہے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے کوئی پروگرس اس پہ نہیں ہوتی اور وہ سکسیسفل نہیں ہوتا، اس کا آؤٹ کم نہیں نکلتا، تو اس کے بعد فورسز نے تو 11 ستمبر تک نکلنا ہے. جب فورسز نکل جائیں گی تو امریکہ کو یہ ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر افغان فوج سے ڈیزرشن ڈیفیکشن شروع ہو جائیں اور وہ اتنی زیادہ پھیل جائیں کہ طالبان کابل پر چڑھائی کرنے لگے. تو اگر طالبان کابل پہ ایڈوانس کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک ڈیٹرنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ اگر آپ کابل پہ چڑھائی کریں گے، کابل پہ ایڈوانس کریں گے، تو ہم کابل کی حکومت اور کابل کی جو فوج ہے اس کی مدد کے لیے ہم حاضر ہوں گے اور ہم جو کاؤنٹر ٹیررزم کا جو رول ہے وہ ہم ادا کریں گے، لہٰذا آپ اپنے ارادوں سے باز رہیں. تو یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ نہیں کہ پاکستان سے اڈے مستقل طور پہ مانگے جا رہے ہیں، بلکہ پاکستان سے کچھ لاجسٹک سپورٹ اس لیے مانگی جا رہی ہے کہ اگر کسی ایمرجنسی میں اس کی ضرورت ہو تو پھر پاکستان کے راستے فوری طور پہ امریکی فوج جو ہے وہ بگرام ایئر بیس پہ یا کسی جگہ اتر جائے اور طالبان کا مقابلہ کرے. اس کی نوعیت چند دنوں ہوگی یا چند ہفتوں تک ہوگی، لیکن اس میں خطرات ہیں. خطرات اس میں یہ ہیں کہ ایک تو طالبان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی اتنی بڑھ جائے گی کہ دشمنی تک پہنچ جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھر امریکن فورسز کاؤنٹر انسرجنسی والی کب تک افغانستان میں رہیں گے اور کب تک ایک ایسی حکومت کا دفاع کرتے رہیں گے جو اپنی دفاع خود نہیں کر سکتی، باوجود اس کے کہ 20 سال سے ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان پہ انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، ان کو ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ ریک طالبان جو کہ نہ ان کے پاس ٹریننگ ہے نہ کچھ ان کے پاس وسائل ہیں، جو کہ والنٹیئرز ہیں، دیہات کے لوگ ہیں، اگر ان کا مقابلہ افغانستان کی جو 3,50,000 فوج ہے وہ نہیں کر سکتی، تو آیا ان حالات میں امریکہ کو بدستور ایک ایسی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے جس کی ریٹھی نہ ہو، جس میں کرپشن عام ہو، جس میں کہ اوپیم پیداوار 7,000 ٹن تک پہنچ گئی ہو، جس میں ان امپلائمنٹ 60% ہو، جس میں کہ لوگ باہر افغانستان سے جانے کی کوشش کر رہے ہوں، جنہوں نے امن ڈیلیور نہیں کیا، جنہوں نے کوئی ترقی ڈیلیور کچھ بھی نہیں کیا. تو آیا ان حالات میں امریکہ کو اس حکومت کے ساتھ مل کے پھر طالبان کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ ایک بڑی لڑائی شروع ہو جائے گی، ایک نیا چیپٹر شروع ہو جائے گا. اس میں پاکستان کو بھی نقصان ہوگا اور افغانستان کا جو نقصان ہے وہ تو میرے خیال میں اسپل اوور ہوگا اس کا. جو چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ بھی اس کی زد میں آئے گا، جو ایران اور پاکستان کے تعلقات ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے، اور جو سینٹرل ایشیا کے پاکستان کے ساتھ جو روابط ہونے والے ہیں، ترکمانستان گیس پائپ لائن اور تاجکستان سے جو بجلی وغیرہ کے منصوبے ہیں، وہ سب جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے. لہٰذا افغانستان کی اسٹیبلٹی سے جتنا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا کسی اور کو نہیں، اور افغانستان کی انسٹیبلٹی سے جتنا نقصان پاکستان کا ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہوگا. یہ لیسن ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ایسی باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے جن کے اتنے خطرناک نتائج نکل سکتے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا رستم صاحب، یہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں ان میں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو باقاعدہ استعمال کیا، چاہے سوویت افغان جنگ ہو یا پھر وار آن ٹیرر ہو، اور یہ پھر اب امن جو مذاکرات ہیں، اس بار بھی امریکہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، یا پھر اگر میں کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا تو غلط نہیں ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟
بالکل استعمال کرتا رہا ہے اور استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن یہ پاکستانی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کچھ بھلائی بھی ہے، کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، امریکہ اور ہندوستان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے، تو کسی صورت میں امریکہ ہندوستان کے مفادات کو بالائے طاق رکھ کے کوئی کام نہیں کرے گا، لیکن پاکستان کے مفادات کو انہوں نے کئی بار بالائے طاق رکھ کے اپنی پالیسی بنائی ہے۔ تو یہ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان میں ڈیپتھ نہیں ہے، یہ ٹرانزیکشنز ہیں۔ یہ کبھی ان کو ہماری ضرورت، کبھی ہم کو ان کی ضرورت، تو یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے، اس میں کوئی موٹیوز ایسے نہیں ہے کہ یہ جیسے ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں یا کسی اور کے ساتھ، وہ اس میں ڈیپتھ نہیں ہے۔ وہ یہ صرف وہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی حالات ان کو سوٹ کرتے ہیں، کبھی ہمیں سوٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستان والے جو ہیں وہ بعض اوقات ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے بھی تعلقات رہیں، چین کے ساتھ بھی تعلقات رہیں، اور افغانستان کے معاملے میں ہم جو ہے وہ امریکہ کی بات مانیں، چاہے کہ طالبان ہم سے ناراض ہوں۔ طالبان وہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ گروپ ہے، ایک فیکشن ہے، ایک پارٹی ہے، ان کو ناراض کر کے جو اس وقت وہ تقریباً افغانستان کے آدھے حصے پہ قابض ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مفاد کا سودا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا محمد صاحب، جیسے کہ آپ نے انڈیا کے حوالے سے بات کی، اب امریکہ کے اس وقت بھارت سے بہت بہترین تعلقات ہیں، مطلب بہترین تعلقات ہیں، تو پھر انہیں کیوں استعمال نہیں کیا جاتا؟ یا پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت بڑا سمارٹ ہے اس معاملے میں کہ وہ خود کو یوز یا استعمال نہیں ہونے دیتا؟ بھارت اپنے آپ کو، وہاں پہ ادارے ہیں، یہاں پہ افراد ہیں، وہاں پہ ادارے ہیں۔ اداروں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہر چیز کو جانچا جاتا ہے، ان کے مختلف ڈائمینشنز پہ، ایسپیکٹس پہ بحث ہوتی ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ بہترین راستہ کون سا ہے۔ تو ایک تو ان کے تعلقات ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان کا کوئی بارڈر وغیرہ افغانستان کے ساتھ نہیں ہے، اگرچہ وہ ایک ریجنل پاور ہے، افغانستان میں ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ جو سینٹرل ایشیا کے جو ہائیڈرو کاربن ریسورسز ہیں وہ لے جانا چاہتے ہیں، امپورٹ کرنا چاہتے ہیں وائے افغانستان، لیکن اس وقت وہ اپنے آپ کو اس کشیدگی سے دور رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو علم نہیں ہے کہ کل کس کی حکومت ہوگی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جس کی بھی حکومت ہوگی، چاہے طالبان کی حکومت ہو، وہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کو امداد کی ضرورت ہے، اگر ہندوستان ان کو امداد دے تو اس پہ اصولاً کسی کو آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، پاکستان کا یہ مطالبہ ضرور درست ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے، لیکن اس کے بعد افغانستان اور ہندوستان کے 2000 سال سے تہذیبی روابط ہیں، سویلائزیشنل کانٹیکٹس ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ افغانستان کی فارن پالیسی کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ اس ملک سے یہ تعلق رکھیں، اس ملک سے یہ تعلقات رکھیں، یہ افغانوں کا کام ہے، افغانوں کو کرنے دیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ایک تاریخی منصوبہ ہے، کیا ایئر بیس بنے ہیں؟ اس منصوبے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبوتاژ کرنے کی کوئی کوشش ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ امریکہ اس منصوبے سے خوش نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں چائنا ایک بڑی طاقت اور جس کا اکنامک اور پولیٹیکل انفلوئنس سارے ایریا میں ہوگا، وہ ابھر کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن امریکہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چائنا کا جو رائز ہے اور چائنا کی جو ڈومینیشن ہے اور چائنا کے جو اکنامک اور پولیٹیکل انگیجمنٹ اس ساری ریجن میں ہے، وہ ایک حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو امریکہ کو یہ حقیقت آج نہیں تو کل تسلیم کرنی ہوگی کہ ان کے اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ $1.5 ٹریلین تو انہوں نے انویسٹ کیے، 3-4 ہزار لوگ ان کے مارے گئے، کچھ CIA کے جو کنٹریکٹر سیکیورٹی فورسز تھی، کوئی 7,000 لوگ ان کے مارے گئے، کوئی 70-75 ہزار لوگ جو زخمی ہو گئے، کوئی اتنے لوگوں نے جا کے وہاں امریکہ میں جا کے واپسی پہ خودکشی کی۔ یہ اتنی محنت تو انہوں نے کی، اب ان کے ڈپارچر کے بعد چائنا کر بیٹھ جائے گا، تو یہ تو ایک دن ہونا تھا۔ یہ تو ایک غلط حقیقت ہے، یہ بٹر پل ہے، امریکہ کو یہ سویلو کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ چائنا کی پریزنس، چائنا کا کنٹریبیوشن، چائنا کا رول ایک حقیقت ہے، اس کو نہ پاکستان اگنور کر سکتا ہے، نہ سینٹرل ایشیا کے ممالک اس کو اگنور کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب آپ کے ٹائم کے لیے۔ آپ کے اسی کے ساتھ مجھے بریک پہ جانا، اور بریک سے واپسی پہ صدیق جان میرے ساتھ موجود ہوں گے اپنی بڑی خبروں کے ساتھ۔
بیک ناظرین، ہمیشہ کی طرح صدیق جان میرے ساتھ موجود ہیں سیگمنٹ میں۔ صدیق، آج کی بڑی خبریں؟ دیکھیں، بڑی خبر تو اس وقت دو ہیں، ایک پی ڈی ایم کے محاذ پر ہے اور ایک جہانگیر ترین صاحب اور علی ظفر صاحب کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے بات کر لیتے ہیں شہباز شریف صاحب کے معاملے پر۔ شہباز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ مفاہمت کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اداروں کے ساتھ بھی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، اور اب وہ پیپلز پارٹی کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اے این پی کو بھی ملانا چاہتے ہیں، اور پی ڈی ایم میں ان دونوں جماعتوں کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک کوشش کی، پہلے انہوں نے ایک عشائیہ رکھا، اس عشائیے میں اب یہ نہیں معلوم کہ مریم صاحبہ کو بلایا گیا اور وہ نہیں گئی یا ان کو بلایا نہیں گیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ شہباز شریف صاحب نے وہ جو عشائیہ کیا اس میں بہرحال پیپلز پارٹی کا وفد شامل ہوا، اور اس کے بعد یہ تاثر سامنے آنے لگ گیا کہ شہباز شریف اب پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو واپس لے آئیں گے۔ ابھی وہ ایک کوشچن کر ہی رہے تھے کہ اگلے روز مریم صفدر صاحبہ نے چچا کی کوششوں کا قصہ تمام کر دیا جب انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو میدان میں اتارا۔ پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب سے بیان دلوایا، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے بیان یہ دیا کہ اگر پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس لایا گیا بغیر ان کی معافی کے، بغیر ان کی معذرت کے، تو پھر میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جنرل سیکرٹری کے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا۔ تو اس کے بعد مریم صاحبہ سے سوال ہوا، مریم صاحبہ نے کہا کہ جو شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے وہی میرا بیانیہ ہے، وہی مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے۔ پھر اس دوران ایک اور معاملہ ہوا، اور وہ یہ تھا کہ چودھری نثار کے حوالے سے بات چلنے لگ گئی۔ نون لیگ کے اندر کچھ لوگ تھے، انہوں نے کوشش کی کہ چودھری نثار واپس آ جائیں مسلم لیگ نون کے اندر۔ اس پہ بھی مریم صاحبہ نے شاہد خاقان عباسی صاحب سے یہ بیان دلوایا کہ شہباز شریف چاہیں بھی تو وہ چودھری نثار کو مسلم لیگ نون میں واپس نہیں لا سکتے، ان کے ذاتی تعلقات ہوں گے چودھری نثار سے، اچھی بات ہے رکھیں، لیکن اگر نون لیگ میں چودھری نثار کو آنا ہے تو شہباز شریف صاحب کو جو کہ صدر ہیں پارٹی کے، ان کو یہ معاملہ پارٹی کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ پارٹی کے جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہی یہ نون لیگ کا یہ دیکھا جائے گا کہ وہ واپس آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ پارٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ چودھری نثار کو واپس نہیں لیا جائے گا۔ تو ان دونوں معاملات کے اوپر جب مریم صاحبہ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو میدان میں اتارا، چچا کو سیاسی طور پہ شرمندہ کروایا، چچا کو ٹف ٹائم دیا، اور پھر ایک اور جو مسئلہ ہے، مریم صاحبہ نے شہباز شریف صاحب کے خلاف اپنے جو حامی صحافی ہیں ان کو لانچ کر دیا، جن کا ایک تاثر ہے کہ وہ مریم صاحبہ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ان کو لانچ کر دیا۔ انہوں نے بھی شہباز شریف کے اوپر حملے شروع کر دیے۔ اس دوران اب شہباز شریف نے نواز شریف کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ اگر مریم صاحبہ نے یہ چیزیں نہ روکی، اگر انہوں نے جو وہ سیاسی طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کو متحد کریں، اگر یہ آگے نہ بڑھنے دیا مریم صاحبہ نے، تو اس کی نون لیگ کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ 2023 کے الیکشن میں جو مریم کا بیانیہ ہے، جو نواز شریف کا بیانیہ ہے، اگر اس بیانیے کے ساتھ ہم گئے، ہم نے الیکشن لڑا، ہم نے فوج کے خلاف تقریریں کی، فوج کے خلاف ہم نے بیانیہ اپنایا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ اپنایا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی بھاری قیمت عوام کے رد عمل کی صورت میں چکائیں گے کہ پاکستان کے عوام پاکستان کی فوج کے خلاف کی گئی سازشوں کو کسی طور پہ برداشت نہیں کرتے، اور فوج کو کمزور کرنے کی جو بھی کوشش کرتا ہے پاکستان کی عوام اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے شہباز شریف صاحب کا معاملہ، اور وہ کوششیں آپ دیکھتے ہیں آگے کیسے بڑھاتے ہیں۔ لیکن مریم صاحبہ نے تو اپنا وزن جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف نائل ہوئے تھے اس وقت بھی شہباز شریف آرام سے وزیر اعظم بن سکتے تھے، تعداد پوری تھی، اس وقت بھی مریم صاحبہ نے اپنے چچا کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا تھا اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ اب پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ انہیں چینج لایا جائے، اس کا مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ اس کے بینیفیشری تو ہوں گے حمزہ شہباز، تو وہ حمزہ کو نہیں بنانا چاہتی وزیر اعلیٰ پنجاب، تو اس لیے وہ کہتی ہیں کہ ہم انہیں اس چینج کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب آ جائیں دوسرا معاملہ، یہ بڑی اس وقت جو ہے وہ دونوں طرف سے معاملات چل رہے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کے معاملے پر راجہ ریاض صاحب کا جو بیان آیا، اس کے اوپر جو علی ظفر صاحب کا رد عمل آیا، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کا رد عمل آیا، تو بہرحال ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو بڑے ریلائبل ان کے جو ذرائع ہیں پارٹی کے اندر، انہوں نے یہ بتایا کہ علی ظفر کی جو رپورٹ تھی اس میں جہانگیر ترین صاحب کو کلین چٹ دے دی گئی۔ بتایا گیا کہ جہانگیر ترین کے اوپر جو کیسز ہیں ان کیسز میں کوئی دم خم نہیں ہے، ہاں اس میں اس چیز کو اتنا زیادہ نہیں لکھا گیا تھا جو کہ شہزاد اکبر کا کتنا انفلوئنس ہے، یہ نہیں ہے۔ بہرحال 3 FIRs کے حوالے سے جو شوگر کے علاوہ ہیں اس کے اوپر یہی بتایا گیا کہ ان میں کوئی دم خم نہیں ہے اور ان کو ہائپ زیادہ دی گئی، اس کو اچھالا زیادہ گیا، اتنا وہ معاملہ نہیں تھا۔ اس کے بعد جن کے خلاف تھی وہ رپورٹ، انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے انفلوئنس اپنے استعمال کیا، دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جو علی ظفر کی رپورٹ ہے وہ اس طرح سے پیش نہ ہو پرائم منسٹر کے پاس، اس میں ٹیمپرنگ کی جائے، ان کو دباؤ ڈالا جائے، بیرسٹر علی ظفر سے لکھوایا جائے
کہ نہیں یہ واقعی بڑے کرپشن کیسز ہیں یا بڑے اس میں لوٹ مار ہے, بڑے اس میں غیر قانونی معاملات ہیں, تو اب اس کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ایک مشکل صورتحال ہے کہ اگر اس رپورٹ کو ٹیمپرنگ کی گئی اور اس رپورٹ کو چینج کر کے پیش کیا گیا تو ظاہر ہے ادھر جہانگیر ترین گروپ تو برقرار ہے. ہم تو مسلسل اپنے اس پروگرام میں یہی اپنے ناظرین کو بتا رہے تھے کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی معاملات طے ہو گئے ہیں, وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہو گئی ہے, فواد چودھری صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے, فلاں سے ملاقات ہو گئی ہے, فلاں نے یہ بیان دے دیا, فلاں نے یہ بیان دے دیا. یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ موجود ہے, موجود رہے گا, برقرار ہے, برقرار رہے گا, اور 2023 کے الیکشن میں یہ بڑی پارٹی میں تبدیل ہو کر اور اس پارٹی کے ایک ہی نشان کے اوپر یہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں گی کہ اس میں اضافہ ہوگا, اس میں کمی نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے اور ایم پی ایز جو ناراض ہیں وہ بھی, ایم این ایز جو ناراض ہیں وہ بھی, اور اب تو ایم این ایز ایم پی ایز یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر آپ جہانگیر ترین گروپ میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ رابطے بھی شروع ہو جائیں گے, آپ کو عزت بھی دینا شروع کر دی جائے گی, آپ کو فنڈز بھی آفر کرنے شروع کر دیے جائیں گے, بیوروکریسی بھی آپ کی بات سننے لگ جائے گی, اور اگر آپ اسی طرح رہیں گے تو کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا, اور غیر منتخب افراد کا انفلوئنس رہے گا. غیر منتخب افراد جو چاہیں گے وہ حکومت سے کرواتے رہیں گے. غیر منتخب افراد جس طرح کی رپورٹیں چاہیں گے مختلف جگہوں سے تیار کروا کے اور پرائم منسٹر کے سامنے رکھتے رہیں گے. تو جہانگیر ترین گروپ کے معاملات جو ہیں وہ اگر ٹیمپرڈ رپورٹ پیش کی گئی, اگر اس کو تبدیل علی ظفر صاحب نے کر دیا تو پھر یہ معاملات دوبارہ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے بہت کشیدہ ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے صدیق جان, بہت شکریہ آپ کی بڑی کے تجزیے کے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل کی زندگی نے وفا کی. دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.